औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सीखना, तरबियत वो चीज़ है जो इंसान सारी ज़िंदगी जारी रखता है। अल्लाह ताला आपके, मेरे, हम सब के इल्म में इजाफा करे, आमीन। इस वक्त स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम एक क्रैश सेशन चला रहे हैं चैप्टर वाइज सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक के मुताबिक। इसकी तफसीली लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद है मेरे इस चैनल पर इल्म अदब पर, लेकिन अब हम एक जनरलाइज कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पहले 3 चैप्टर्स की एक वीडियो बन चुकी है। आज हम 4th चैप्टर का प्रीव्यू लेंगे, यानी ये एक वीडियो देखकर इंशाल्लाह आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। पहली 3 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, इंसानी हकूक का तसव्वुर। इंसानी हकूक, सबसे पहले बेटा देखिए इंसानी हकूक कहते किसको है। हक क्या होता है? हक जुड़ा होता है फर्ज के साथ। जो एक का हक होता है वो दूसरे का फर्ज होता है, यानी जो हम एक दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं, जो मुझे आपसे तवक्को है बहैसियत उस्ताद, या जो आपको मुझसे तवक्को है बहैसियत शागिर्द या स्टूडेंट, तो जो हमारी एक दूसरे से तवक्कुआत होती है उनको हकूक व फराइज कहते हैं। जो एक का हक होता है वो दूसरे का फर्ज होता है। यहाँ क्योंकि बेटा रियासत की बात हो रही है, तो रियासत का मतलब आप हुकूमत ले लें, तो जो हुकूमत के फराइज हैं वो दरअसल आवाम के हकूक हैं, और जो आवाम के हकूक हैं वो दरअसल रियासत के फराइज है। मसलन आपको सिंपल सी मिसाल दूं, रियासत का फ़र्ज़ है, रियासत यानी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करे, आवाम की जानो माल की हिफाजत करे, उनको रोटी कपड़ा मकान मुहैया करे। ये रियासत का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है और आवाम का हक है। ठीक है जी। इसी तरह आवाम का फ़र्ज़ है कि कवानीन की पाबंदी करे और टैक्स बर वक्त अदा करे, ये आवाम का फ़र्ज़ है और रियासत का हक है। तो हकूक व फ़राइज़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है जी। तो पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जी। बाकायदा आते हैं चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 49 पे, इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले देखिए इंसानी हकूक का तस्वुर क्या बयान किया गया। वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए हुकूमत से या आपस में करते हैं और हुकूमत और मुआशरा उन्हें तस्लीम करता है, हकूक कहलाते हैं। मतलब सिर्फ मुतालबा नहीं, आवाम के वो मुतालबात जिन्हें हुकूमत तस्लीम करे वो हकूक होते हैं। देखिए मैं कहता हूँ जी मुझे हुकूमत 1 करोड़ दे दे, तो मेरे कहने से ये हक तो नहीं बन जाएगा। वो मुतालबात, वो डिमांड्स जो आवाम हुकूमत से करे और हुकूमत उनको तस्लीम कर ले, जब हुकूमत उनको तस्लीम कर लेगी तो फिर वह हुकूमत का फर्ज बन जाएगा और आवाम की मुतालबात उनका हक बन जाएगा। तो सिर्फ हुकूमत से नहीं होता, आपस में भी होता है। यानी मुआशरे के अफराद आपस में एक दूसरे से, मुझे आपसे बहुत सी तवक्कुआत होंगी, आपको मुझसे बहुत सी तवक्कुआत होंगी, तो ये हकूक व फराइज़ का सिलसिला मुआशरे के अफराद में आपस में भी होता है और ये इसका ताल्लुक हुकूमत से भी होता है। लेकिन हक होता वो ये जिसको दूसरा तस्लीम करे। हकूक बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं, इखलाकी हकूक और कानूनी हकूक। इखलाकी हकूक बेटा जो हमें मुआशरे से हासिल होते हैं, जो मुआशरे की तरफ से होते हैं। मसलन मुआशरा कहता है बड़े की इज़्ज़त करो, छोटे से प्यार मोहब्बत से पेश आओ, ये इखलाकी हकूक हो गए। ये मुआशरा देता है और मुआशरा ही इस पर अमल दरामद कराता है। किस तरह कि जो इन हकूक को पूरा ना करे वो दूसरों मुआशरे की नज़रों से गिर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इखलाकी हकूक। दूसरे होते हैं कानूनी हकूक, जिनके लिए बाकायदा कानून साजी की जाती है, कानून बनाया जाता है, और जो उन हकूक को अदा नहीं करता यानी अपने फराइज़ पूरे नहीं करता उसको सजा दी जाती है। ठीक है जी। तो आपकी किताब के मुताबिक हकूक कितने हो गए? इखलाकी हकूक और कानूनी हकूक। कानूनी हकूक जो कानून के जरिए नाफिज किए जाते हैं, इखलाकी हकूक जो मुआशरे की तरफ से होते हैं। मुफक्रीन ने हकूक को की जो मुख्तलिफ तारीफ़ की आपकी बुक में दिया गया। सबसे पहले बताया गया अरस्तू के हवाले से, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, बड़े अजीम मुफक्कर गुजरे हैं। अरस्तू कहते हैं हकूक रियासत की बुनियाद होते हैं और इंसाफ का दारो मदार हकूक पर होता है। देखिए बेटा रियासत क्यों बनाई जाती है? रियासत का मतलब स्टेट हुकूमत। रियासत बनाई ही इसलिए जाती है कि अवाम को उनके हकूक दिए जाए।
جب ریاست نہیں ہوتی تو جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کو آپ مائٹ از رائٹ کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت اور اپنی مرضی کرے گا۔ لیکن جب ریاست قائم کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام کو حقوق دیے جائیں، اور ریاست حکومت ان حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد ہی عوام کو حقوق دینا ہوتا ہے۔ اب جب عوام کو حقوق ملتے رہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے انصاف ہو رہا ہے، جب حقوق نہیں ملیں گے ہم کہیں گے بے انصافی یا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ریاست کا کام انصاف کرنا ہے، اور انصاف کا مطلب کیا ہے کہ سب کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں۔ مزید آگے لکھا گیا سماجی زندگی کی ان شرائط کو حقوق کہتے ہیں جن کے بغیر کوئی فرد اپنی زندگی کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ یعنی سمپل سمجھ لیں بیٹا، زندگی کی بنیادی ضروریات، کچھ آسائشات ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، کچھ ضروریات ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس آپ کے پاس گاڑی نہیں، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ بنیادی ضروریات جن کے بغیر زندگی نہ گزاری جا سکے، جن کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہو، ان کو حقوق کہتے ہیں، اور ریاست ذمہ دار ہوتی ہے حقوق ادا کرنے کی۔ جس طرح بیٹا ابھی آپ کو بتایا، ریاست کا قیام عمل میں ہی اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں۔ یہ تو ارسطو کے مطابق ہو گیا۔ آگے بیٹا ہاب ہاؤس، ویسے آپ کی کتاب میں بے سے باب لکھا ہے لیکن لفظی ہاب ہاؤس ہے۔ وہ کہتے ہیں حقوق وہ توقعات ہے جو ہم دوسروں سے اور دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ریسیپروکل کہتے ہیں نا، مجھے آپ سے بہت سی توقعات ہوں گی، آپ کو مجھ سے بہت سی توقعات ہوں گی، تو مجھے جو آپ سے توقعات ہیں وہ میرے حقوق ہو گئے، جو آپ کو مجھ سے توقعات ہیں وہ آپ کے حقوق ہو گئے۔ اب ذرا بنیاد سمجھیں، انسانی حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بیٹا سمپل سی بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ انسانی حقوق وہ نظریہ ہے جس کے مطابق تمام انسان برابر ہیں، یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی معاشرے میں فرق نہ کیا جائے، امیر غریب طاقتور کمزور، سب کے لیے ایک قانون ہو، ہم کہیں گے حقوق مل رہے ہیں۔ لیکن جب امیر کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور ہو، کمزور کے لیے اور ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے۔ تو حقوق دراصل کیا ہے؟ حقوق بنیاد ہے برابری کی، کہ سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس نظریہ میں وہ تمام اجزاء بھی شامل ہیں جس کے تحت تمام انسانی یکساں طور پر بنیادی ضروریات سہولیات کے حقدار ہیں۔ یعنی معاشرے میں تمام افراد کو ایک جیسی سہولیات مہیا کی جائیں، معاشرے کے تمام افراد کی ضروریات کا خیال کیا جائے، یہ ریاست کا فرض ہو گیا، عوام کا حق ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آفاقی فلسفہ کے مطابق بیٹا انسانی حقوق کب ملتے ہیں؟ آفاقی جس کو آپ یونیورسل کہتے ہیں، اس کے مطابق حقوق کب ملتے ہیں؟ حقوق بیٹا وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ حاصل ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان پیدا ہوتے ہی ان کا حقدار بن جاتا ہے، اس کو پیدائشی حقوق کہتے ہیں۔ خواہ یہ بیٹا یونیورسل پوری دنیا میں ایک شخص کے تعلق کسی بھی ملک، کسی بھی خطہ، کسی بھی علاقے سے ہو، وہ حقوق جو اس کو پیدا ہوتے ہی حاصل ہو جائیں، یا اس کے وہ حقوق جو ادا کرنے کی ریاست پابند ہو، وہ اس کے بنیادی حقوق کہلائیں گے۔ اب بنیادی حقوق کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو بیٹا رائے عامہ کے ذریعے، پبلک اوپینین جو معاشرہ میں حقوق دیتا ہے وہ ہو گئے، اور اس کے لیے ملکی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل لا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پبلک اوپینین کے ذریعے، نیشنل لا کے ذریعے اور انٹرنیشنل لا کے ذریعے ان حقوق کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یا بیٹا سب سے اہم بات سمجھیں کہ سب سے پہلے انسانی حقوق کس نے دیے؟ سب سے پہلے اسلامی حقوق بیٹا اسلام نے عطا کیے، آج سے 1450 سال پہلے، ویسے بیٹا 1460 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ سب سے پہلے اسلام سے پہلے بیٹا بنیادی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، طاقت کا راج تھا۔ سب سے پہلے اسلام نے بنیادی حقوق دیے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تھا، اس میں تعین کر دیا گیا کہ ریاست کے کیا کیا فرائض ہوں گے، عوام کے کیا کیا حقوق ہوں گے، اس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، آج سے 1450 سال پہلے۔ اور یہ بیٹا اسلام نے خود دیے تھے، یہ نہیں کہ عوام نے مطالبہ کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے
حقوق دیے گئے جس کا اظہار خطبہ الوداع میں ہوا آج سے 1450 سال پہلے۔ البتہ اگر آپ مغربی دنیا کی بات کریں، ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں، تو اس میں سب سے پہلے حقوق دیے برطانیہ نے۔ ٹھیک ہے جی، کب دیے؟ 1215 میں، تقریباً آج سے 1000 سال پہلے۔ برطانیہ بیٹا بادشاہ تھی، اب بھی بادشاہ ہے، اور عوام پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، عوام کے کوئی حقوق نہیں تھے، عوام نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، جلسے جلوس کیے، کوڑے کھائے، پھانسیاں لگیں، گولیوں کا سامنا کیا، عوام کا بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہوا، تو عوامی دباؤ میں آ کر پھر برطانیہ کے بادشاہ نے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے جس کو کہتے ہیں میگنا کارٹا۔ اس میگنا کارٹا کی روح سے عوام کو حقوق دیے گئے۔ میگنا کارٹا وہ دستاویز تھی جس پر برطانوی بادشاہ نے دستخط کیے اور عوام کو حقوق ملے، لیکن ذہن میں رکھیں یہ عوام کو حقوق بھیک میں نہیں ملے تھے، اس کے لیے عوام نے طویل جد و جہد کی تھی۔ تو وہ حقوق جو میگنا کارٹا کے ذریعے عوام کو دیے گئے، یہ پھر برطانیہ کے دستور میں بھی شامل ہوئے، اور عرضداشت دیکھو، عرضداشت مطلب یہ ہے کہ بیٹا ان کی لسٹ بنائی گئی کہ عوام کو یہ حقوق ہوں گے۔ سب سے پہلے تو برطانیہ نے دیے، آپ نے پڑھا 1215 میں۔ برطانیہ کے بعد پھر دوسرا ملک فرانس تھا جس نے عوام کو بنیادی حقوق دیے، اور پھر فرانس کے بعد 18ویں صدی میں امریکہ نے بھی یہ بنیادی حقوق دیے۔ ٹھیک ہے جی، 18ویں کا مطلب ہوگا بیٹا 1800 نہیں، 1701 سے 18ویں صدی شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے برطانیہ، پھر فرانس، اور اس کے بعد پھر امریکہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا بنیادی حقوق کا تصور راسخ ہوا، اب دنیا کے ہر ملک میں عوام کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، زیادہ یا کم، لیکن بہرحال دور جدید میں ایسی کوئی ریاست نہیں ہے جس میں عوام کو بنیادی حقوق نہ دیے جائیں۔ دور جدید کی بات کریں تو سب سے پہلے کب تصور آتا ہے جدید انسانی حقوق کا؟ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم جس میں بڑی تباہی ہوئی، لاکھوں لوگ مارے گئے، تو ایک ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ کوئی ہم انسانی حقوق کا چارٹر بنائیں گے۔ دیکھیں پہلے انسانی حقوق ہر ملک کے الگ الگ تھے، لیکن اقوام متحدہ نے کہا ہم ایک ایسا چارٹر بنائیں گے انسانی حقوق کا جو ہر ایک کو حاصل ہو۔ اور بیٹا آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ اقوام متحدہ جو قرارداد منظور کرتی ہے، جو اقوام متحدہ کے ممبر ملک ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے قابل پابندی ہوتی ہے، وہ اس پہ عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں، یعنی آپ انٹرنیشنل لا کہہ سکتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ نے پلان کیا کہ انسانی حقوق دیے جائیں اور سب کو دیے جائیں۔ اس کے لیے ایک 1948 میں آفاقی منشور، آفاقی آپ کہہ لیں یونیورسل چارٹر مہیا کیا گیا، جس میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے۔ اور یہ کون سے بنیادی حقوق تھے؟ جو تمام عوام کو حاصل تھے۔ حقوق بیٹا ہوتے ہی کیا ہیں؟ دراصل عوام کو آزادی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی آزادیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم آزادی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم آزادی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطالبہ ہے جس کو ریاست یعنی حکومت تسلیم کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی بدولت ہی ہماری صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، انسانی حقوق ملنے سے ہی انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، مطمئن اور خوش محسوس کرتا ہے۔ بلٹ کر لیں کہ جہاں انسانی حقوق نہیں ہوں گے، انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گا، خوش تصور نہیں کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جائیں گی، کھل کے سامنے نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے عوام کو بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں، ریاست دیتی ہے، حکومت دیتی ہے۔ حکومت نہ صرف بنیادی حقوق دیتی ہے بلکہ بنیادی حقوق کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بنیادی حقوق کہاں دیے جائیں گے؟ ظاہر ہے جہاں جمہوریت ہوگی، بڑی سمپل سی بات ہے نا، جہاں بادشاہت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، وہاں عوام کے بنیادی حقوق نہیں ہوں گے۔ عوام کے بنیادی حقوق جمہوریت میں ہوں گے، جمہوری ملکوں میں ہوں گے، جہاں جمہوریتوں کی بنیادی حقوق ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن جہاں جمہوریت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہاں بنیادی حقوق کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جہاں جہاں بادشاہ ہے وہاں بیٹا اجازت نہیں ہے بادشاہ کے خلاف بات کرنے کی۔ ٹھیک ہے جی، دور جدید میں ہر ریاست انسانی حقوق پہ زور دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج دنیا کے ہر ملک کے ہر آئین میں بنیادی حقوق شامل ہیں، ریاست ذمہ داری لیتی ہے بنیادی حقوق کی، تو آئین میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور بیٹا اگر کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو
تو پھر عدالتیں موجود ہوتی ہیں سزا دینے کے لیے کس کو؟ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا انسان کو شرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات پہ سپیریٹی دی۔ انسان نیچے اترا تو زمین کی تہہ میں گیا، اوپر گیا تو زمین سے نکل کر چاند ستاروں تک پہنچ گیا کہ وہ شرف المخلوقات ہے، باقی جانداروں سے زیادہ اہم ہے، افضل ہے، اور وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ دیکھیے جانور اپنی ایک پیٹرن پر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن انسان ایک پیٹرن پر زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو آسان سے مثال دوں، دیکھیے آج سے 100 سال پہلے چڑیا جس طرح گھونسلہ بناتی تھی نا، نیسٹ، وہ آج بھی ویسے ہی بناتی ہے۔ اسے کبھی نہیں سوچا چڑیا نے کوئی ڈرائنگ روم کر لوں، کوئی ڈائننگ کر لوں، کوئی اٹیچ واش روم کر لوں، کوئی ٹیرس شیرس بنا لوں، نہیں، وہ ویسی زندگی گزارتی ہے۔ لیکن انسان جس طرح 100 سال پہلے رہتا تھا آج اس طرح نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اور بہتری کی تلاش میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانی حقوق حاصل کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ پہلے کہا کہ سب سے پہلے اسلامی حقوق تو اسلام نے عطا کیے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری 631 میں خطبہ حجۃ الوداع جو ارشاد فرمایا، جس کو بیٹا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، پہلا آئین ہے جس میں ریاست کے فرائض کا اور عوام کے حقوق کا باقاعدہ تعین کیا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بتائیں اور اس وقت حقوق دیے جب مغربی دنیا کا تاریک دور تھا۔ مغربی دنیا میں یہ تصور بھی نہیں تھا انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی حقوق ملنا تو دور کی بات ہے، انسانی حقوق کا ان کو تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت اسلام نے انسانی حقوق عطا کیے، تو انسانیت پر اسلام کا بڑا احسان۔ انسانی حقوق بیٹا ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم یہ دیں گے یہ نہیں دیں گے، حقوق اتنے دیں گے اتنے نہیں دیں گے، اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باہمی تعلق ہوتا ہے، اور باہمی تعلق میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، جو ایک کا فرض ہوتا ہے دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ انسانی حقوق بیٹا ہماگیر ہوتے ہیں، یونیورسل ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا، انسانی بنیادی حقوق کو کوئی حکومت غصب نہیں کر سکتی۔ غصب کرنا ہوتا ہے بیٹا چھیننا، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ حکومت جب چاہے حقوق دے دے، جب چاہے حقوق واپس لے لے۔ حقوق ہوتے ہی وہ ہیں جو حکومت نہ چھین سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ملک کا جو دستور ہوتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آئین ہوتا ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، عدالتیں حفاظت کرتی ہیں، ملک کی عدالتیں۔ اگر کسی کے حقوق متاثر ہوں وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، عدالت حقوق دے گی۔ یعنی حکومت بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی روح سے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ریاست کے فرض ہیں اور عوام کے حقوق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے بیٹا پھر عوام پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ عوام کے حقوق نہیں، عوام کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ جو ریاست کا فرض ہے عوام کا حق ہے، جو عوام کا فرض ہے ریاست کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عوام کا کیا فرض ہے؟ اپنے ملک کے وفادار ہیں، غداری نہ کریں، ملکی قانون کی پابندی کریں، ٹیکس بر وقت ادا کریں، کیونکہ ٹیکس ادا کریں گے ملک چلے گا نا۔ بیٹا حکومت کے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہوتے، عوام کی ٹیکس سے ملک چلایا جاتا ہے، تو یہ اب عوام کا فرض ہے اور ریاست کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم بیٹا پہلے دیکھ چکے کہ حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں، ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے۔ ہمارے یہاں بیٹا مسئلہ کیا ہے، ہم اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، حق مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں فرض ادا کیے بغیر حق کا تصور نہیں ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے اپنا فرض ادا کرتے ہیں بعد میں حق مانگتے ہیں۔ وہ معاشرے جو پسماندہ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے، اپنا حق مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ادیان عالم یعنی دنیا کے مختلف دین ہیں، تمام دین، وہ اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جتنے بھی اللہ نے مذاہب اتارے ہیں سب میں حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا اور فرائض کی ادائیگی کو عبادت کا درجہ دیا گیا۔ اسلام میں بھی فرض ادا کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی ایک حکمران جو اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو دراصل وہ بھی اس کی عبادت ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں چاہیے بیٹا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ترقی کرے تو ہم اپنے پہلے فرائض ادا کریں اور پھر حق مانگیں۔ فرائض ادا کیے بغیر
حقوق کا مطالبہ کرنا کسی بھی طور جائز نہیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور فرائض کیا ہوتے ہیں. بڑھتے ہیں بیٹا اگلے ٹاپک کی طرف. یہ تو ہم نے ایک جنرل ڈسکشن کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کیا تصور ہے، اسلام کون سے انسانی حقوق دیتا ہے. یہ بات بیٹا ہم پہلے بھی کر چکے کہ آج سے آپ کی بک میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، حالانکہ 1450 سال ہو چکے ہیں. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج عطا فرمایا تھا، اس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اس حج کو. اس میں آپ نے جو خطبہ دیا، میدان عرفات حج کے بیٹا مناسک میں شامل ہے. میدان عرفات میں رات گزارنی ہوتی ہے کھلے آسمان تلے، تو پھر اسی میں خطبہ ہوتا ہے. اس کے پاس ایک پہاڑ ہے جبل رحمت. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں زمین پہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کی ملاقات ہوئی تھی. تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا انسانی حقوق کا بہترین عظیم چارٹر ہے. ٹھیک ہے جی. نبی پاک مصطفیٰ بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، اور اعلان کر دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حج میں شامل ہوں. یہ بیٹا آپ کا پہلا حج بھی ہے، آخری حج بھی ہے، اور نبی پاک جانتے تھے کہ ان کے بعد شاید وہ اس دنیا میں نہ رہیں، اس لیے اسپیشل اعلان کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں. تو 1,40,000 جان نثاران نبی پاک کے ساتھ روانہ ہوئے. اب دیکھیں کتنا بڑا اس وقت بیٹا، اتنی یہ جہاز اور یہ گاڑیاں اس طرح کی ٹرانسپورٹ تو نہیں تھی، آسانی تو نہیں تھی. تو نبی پاک کے ساتھ جو مدینہ سے روانہ ہوئے 1,40,000 جان نثار ہیں. راستے میں اور بھی ملتے چلے گئے، اور مدینہ میں بھی بہت سے لوگ پہلے سے آپ کے منتظر تھے. اس طرح بیٹا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے حج ادا فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اسی خطبے کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے. آپ کیا فرماتے ہیں جی؟ کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اجمی بیٹا جو عرب کا نہیں ہے، یعنی جس کی زبان عربی نہیں، اس کو اجمی کہتے ہیں. تو نہ عربی سپیریئر نہ اجمی. فوقیت ہے تو صرف تقوی پر، تقوی اللہ سے ڈرنا، نیک ہونا تو فوقیت کا معیار بن سکتا ہے. عربی یا اجمی ہونا فوقیت کا معیار نہیں بن سکتا. نبی پاک مصطفیٰ نے اسی میں سود جیسی لعنت کو ختم کرنے کا اعلان کیا. انسان دشمن لعنت ہے، اور فرمایا کہ تمام آج سے سود حرام ہے، اور اس سے پہلے کہ بھی تمام سودوں کو غلط قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا. ہاں جس نے ادھار لی اصل رقم تو واپس کرے گا، لیکن سود کو حرام قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے جی. انسانی بھائی چارے پر زور دیا گیا کہ مل کر رہیں، ایک دوسرے کے کام ہے. بیٹا کسی کو قرض دینا بغیر سود کے اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، قرض حسن خوبصورتی سے کہ جتنا دو اتنا واپس لو. تو سود کو نبی پاک نے حرام قرار دے دیا اور تمام سود معاف کر دیا. یہ عظیم چارٹر ہے خطبہ حجۃ الوداع. اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا یہ کائنات بنائی. اللہ تعالیٰ ابتداؤں کی ابتدا، اللہ تعالیٰ انتہاؤں کی انتہا. جب تک اللہ چاہے گا یہ کائنات رہے گی، جب اللہ چاہے گا بیٹا اس کائنات کو ختم کر دے گا. لہذا حکم صرف اللہ کا ہوگا. اور مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہر کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچے جس سے اس کا رب ناراض ہو. سب انسان برابر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد، ساری حضرت آدم کی اولاد. شعر ہے نا جی کی پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب. سوچ لیں پیغمبروں سے سلسلہ مل جائے گا. ہیں تو سب کے سب پیغمبر کی اولاد. تمام انسان برابر ہیں، کسی کو فوقیت نہیں دوسرے پر، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے. اجمی عربی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں. ہر انسان کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے. یہ فرمایا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں. آپ فرماتے ہیں کہ جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو آپ نے کہا میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا. دیکھیں بیٹا، نبی کو جتنے بھی انبیاء ایک مشن دے کر بھیجا جاتا ہے.
تبلیغ کا، اور جب نبی کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر نبی کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ نبی پاک جانتے تھے کہ اسلام کا مشن مکمل ہو چکا، تمام دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی، تو نبی پاک جانتے تھے کہ اگلے سال نہیں ہوں گا، سو اس لیے وارن کریں کہ میری بات غور سے سنو۔ اور سب سے پہلے بات کیا کر رہے ہیں کہ آپ سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو آپ سے کاموں کا حساب لے گا، جس کو ہم یوم آخر کہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، ہر اچھے عمل پہ جزا، ہر برے عمل پہ سزا ملے گی۔ جب بیٹا ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، ہر چیز کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنا حق ادا کرے، کیونکہ معافی نہیں ملنی، حقوق والی بات کی معافی نہیں ملنی۔ جس نے بیٹا اللہ کے حقوق پورے نہ کیے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے انسانوں کے حقوق پیدا نہ کیے اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نبی پہلی بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ذہن نشین ہو کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی مطلب اس کے اندر بین السطور بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق پورے کرنے ہیں۔ کون سے حقوق؟ شوہروں کو اپنی بیویوں پر حقوق حاصل ہیں، اور کیا حقوق دیے گئے؟ دیکھیں بیٹا، اسلام سے پہلے عورت بے بس تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عورت کی 4 حیثیتیں نا، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں حیثیتوں سے عورت کو کمتر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو ہر حوالے سے عزت دی، ہر رشتے میں عزت دی۔ بیوی کو کس طرح عزت دی کہ خامندوں کو پابند کیا گیا کہ بیویوں کا تم پہ حق ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کے نام پر ان سے نکاح کیا، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ یہ پہلا مرتبہ تھا کہ بیویوں کو حقوق دیے گئے۔ بیٹا ذہن میں رہے، اسلام سے پہلے بیوی کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ گھر کی وہ ملازمہ ہے جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی۔ ملازمہ کو تو تنخواہ دیتے ہیں نا، یہ وہ ملازمہ ہے جو مفت کی ملازمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بیویوں کو حقوق اسلام نے دیے، بیٹیوں کو دیے۔ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے کیا تھا، عرب کے لوگ تو بیٹیوں کو ویسے منحوس خیال کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ اسلام ہے جس نے حقوق دیے۔ بات حجت الوداع کے والے سے ہو رہی ہے، تو آپ نے پہلی بات کیا کی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا حقوق ادا کرو۔ دوسری بات کیا کی کہ بیویوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ اس کے بعد غلاموں کے حقوق کی بات ہے، اور غلاموں کو برابر کے حقوق دیے، بالکل برابر کے۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غلطی کریں تب بھی ان پہ سختی نہ کرو، اگر ان کی غلطی بہت بڑی ہو تو معاف نہیں کر سکتے تو تب بھی ان کو سختی نہ کرو بلکہ آزاد کر دو۔ غلاموں پہ بھی سختی کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اس سے پہلے غلاموں کے حالات بہت برے تھے، ان کو تو ایون کہ انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ آگے آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے الفاظ غور سے سنو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کا مطلب ایکول ہیں، برابر ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے دکھ سکھ خوشی غم میں شریک ہو۔ ساتھ ہی کہا کہ تم اپنے بھائی کا مال نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے دے۔ یعنی ایک شخص پر دوسرے شخص کے مال کو حرام قرار دے دیا گیا، یہ نہ ہو کہ ظلم کر کے تم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے مال چھینتے پھرو۔ جی جناب، آواز سن رہے ہوں گے آپ پیچھے؟ جی، تو بات ہو رہی تھی خطبہ حجۃ الوداع کی۔ تو یہ بیٹا آپ نے بیویوں کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، انسانوں کو حقوق دیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مکمل چارٹر ہے۔ اور مین بات کہ آپ نے سب کو برابر ڈکلیئر کیا کہ سب برابر ہیں۔ فضیلت کا اگر کوئی معیار ہو سکتا ہے تو صرف تقوی ہو سکتا ہے۔ سود کو حرام قرار دے دیا، ایک انسان کی جان مال عزت کو دوسرے مسلمان کے لیے قابل عزت اور قابل حرمت قرار دیا، اونچ نیچ کو ختم کر دیا، سب کو برابر قرار دے دیا، ایون کہ غلاموں کو بھی برابر کے حقوق دیے کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ یہ سب سے پہلے، اس سے پہلے بیٹا انسانی حقوق کا تصور نہیں تھا، نبی پاک نے سب کو انسانی حقوق عطا فرمائے۔ تو انسانی حقوق کا پہلا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کو دوسرا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آگے اب ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔
اسلام میں حقوق پہ بڑا زور دیا گیا، ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں جو ریاست کا فرض ہے عوام کا حق ہے، جب ریاست اپنا فرض ادا کرتی ہے تو اس کو بھی ثواب ڈکلیئر کیا گیا، ٹھیک ہے جی. اسلامی ریاست یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال کرے، عوام کے حقوق کا تحفظ کرے. اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث آپ کی موجود ہیں جس میں انسانی حقوق کی وضاحت کی گئی ہے. اسلام میں پابند کیا گیا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اس پہ چند پابندیاں بھی لگائی گئی، فرائض بھی عائد ہوتے ہیں. اب ذہن میں رکھیں جو ایک مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے تو جو اس کا فرض ہے وہ دراصل دوسروں کا حق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو دائرہ اسلام میں آیا جو اس کا فرض ہے وہ دراصل دوسروں کا حق ہے. اسی طرح بیٹا دیکھیں اگر ہر شخص اپنا فرض، اس کو یوں سمجھیں، اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا رہے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہر شخص کو اس کا حق بھی ملتا رہے گا. ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے. اسلام میں پڑوسی ہمسائے کے حقوق ہیں، ناداروں غریبوں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، یتیموں رشتہ داروں کے تمام حقوق کو بہت اہمیت دی گئی. یا بیٹا ایک بات اور سمجھیں جو آپ کی بک میں نہیں لکھی ہوئی، یاد رکھیں بیٹا باقی مذاہب اور اسلام میں بنیادی فرق کیا ہے. باقی مذاہب زور دیتے ہیں حقوق اللہ پر، اسلام زور دیتا ہے حقوق العباد پر. اسلام حقوق العباد کا دین ہے. قیامت کے دن اگر اللہ کے فرائض پورے نہ ہوں تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن جس نے کسی انسان کے حق ادا نہیں کیا، حقوق العباد ادا نہیں کیا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آپ نے شعر سنو گا نا مشہور، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح افراد جو ایک کا حق ہے دوسرے کا فرض ہے، اگر ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہیں تو ہمیں اپنے حقوق بھی ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ایک جنرل ڈسکشن ہو گئی. آگے ہم دیکھتے ہیں آپ کی بک میں 4 طرح کے حقوق دیے ہوئے ہیں: مذہبی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق اور چوتھے نمبر پر شہری حقوق. تو ہم ان کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو آگے بیٹا بڑھتے ہیں مذہبی حقوق، یعنی وہ حقوق جو مذہب اسلام دیتا ہے. اسلام نے بیٹا آزادیاں دیں، سب کو برابری دی، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہیں. اسلامی ریاست میں جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمام حقوق غیر مسلموں کو بھی حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ بیٹا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی. یعنی حقوق بیٹا کیا زبردستی نہیں ہے، کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہوا کہ ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے عقیدے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس سے کوئی یہ حق نہیں چھین سکتا. غیر مسلموں کو بھی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی، عبادت گاہیں بنانے کی مکمل اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو. یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم غیر مسلموں کو بھی برا نہ کہو، ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو. وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں، وہ کون؟ مشرک غیر مسلم. وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو. ایسا نہیں کہ وہ علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے. سورہ علی نام آیت نمبر 108 بیٹا سمجھیے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ غیر مسلموں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو پھر وہ تمہارے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کے تم خداؤں کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. لہٰذا دین مکمل آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے مذہب مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے. مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ برا کہیں غیر مسلموں کو، ان کے مذہب کو، ان کے خداؤں کو، ان کے دیوتاؤں کو اور ان کے بتوں کو. یہ اجازت نہیں دی گئی. دیکھیں کتنا عظیم مذہب ہے اسلام. تو یہ حقوق ہی ہے نا، حقوق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے مذہبی حقوق جو اسلام میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کو مکمل آزادی ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی.
इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे है मुआशी हकूक। मुआशी हकूक क्या होते हैं, यानी पैसा कमाना के क्या हक है कि इंसान पैसा किस तरह कमा सकता है, किस हद तक कमा सकता है, कहाँ खर्च करेगा, कैसे कमाएगा, उसको मुआशी हकूक कहेंगे। ठीक है जी। इस्लाम ने हक दिया हर शख्स को कि वो मेहनत करके दौलत कमा सकता है, जायदाद बना सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी, दुकान मकान जायदाद बना सकता है, बिजनेस खड़ा कर सकता है, मिल फैक्ट्री खड़ा कर सकती है। हमारे यहाँ एक आम कंसेप्ट है, हम समझते हैं कि जो सच्चे मुसलमान नहीं होते बड़े गरीब होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बेटा बहुत से सहाबा थे जो बहुत अमीर थे। हजरत उस्मान गनी आप जानते हैं बहुत अमीर थे। तो ये तस्वर गलत है जो सच्चा मुसलमान होगा लाजमन गरीब होगा, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में हक है कि जितनी चाहे दौलत बना सकते हैं। हाँ, हलाल हराम का ख्याल रखना है। अगर हलाल तरीके से दौलत कमाई जाए और उस पर ज़कात अदा की जाए तो इस्लाम जायदाद बनाने दौलत कमाने का हक देता है। जिस तरह बेटा मैंने अभी बताया कि बहुत से सहाबा बहुत अमीर थे। ठीक है जी। तो खुतबा दुल विदा में नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आपने भी पढ़ा, खबरदार आपकी ज़िंदगी और आपके माल एक दूसरे के लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह आज का दिन काबिल एहतराम है। आज का दिन कौन सा था बेटा? हज का दिन इस तरह का है। यानी तुम दूसरे अपने मुसलमान भाई के माल जायदाद की तरफ नहीं देख सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? हर शख्स का हक है कि उसके माल जायदाद इज्जत की हिफाजत की जाए, उसके माल जायदाद इज्जत की तरफ कोई बुरी नजर से ना देखे। ठीक है जी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और उनके मालों में सवाल करने वालों और मोहताजों का हक होता है। सूरह ज़रियात आयत नंबर 19। ठीक है बेटा। देखिए, जो हर इंसान कमाता है, जो मैं कमाता हूँ बेटा, उसमें सिर्फ मेरा हक नहीं, जो मैं कमाता हूँ उसमें मेरे माँ बाप का भी हक है, मेरे बीवी बच्चों का भी हक है, मेरे रिश्तेदारों का भी हक है, मेरे हमसायों का भी हक है, मेरे मज़हब का भी हक है, मेरे मुल्क का भी हक है, और वो जो माजूर है, मोहताज है, उनका भी हक है। ठीक है बेटा। जो अल्लाह ने मुझे दौलत दी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सौ के हकूक है। बेटा ये भी तो है ना कि वो सब कुछ मेरा नहीं, कि ये भी तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है ना कि अगर अल्लाह मुझे दे कि अल्लाह ने दूसरों का रिज़्क़ मेरे ज़रिए भिजवाया, वो मेरा नहीं था, दिया तो मुझे, लेकिन मेरे ज़रिए दूसरों के पहुँचाया। तो ये ज़हन में रखें कि जो आप कमाते हैं, जो आपकी मलकियत है, जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें दूसरों के हकूक भी शामिल हैं। ठीक है जी। मजदूर को भी इस्लामी रियासत इज्जत देती है, ऑनर देती है, क्योंकि मेहनत से कमा रहा है और उसके काम को, अजमत को, डिग्निटी को तस्लीम किया जाता है। इस्लाम में वो शख्स अजीम है जो मेहनत करके कमा रहा है, उस शख्स की निस्बत जो मेहनत करके नहीं कमा रहा। तो मेहनत करने वाले का अपना इस्लाम में एक मकाम है। वो बेटा मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, एक शख्स नबी पाक के पास आया कि मेरी मदद करें, गरीब हूँ। तो आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने कहा तुम्हारे घर क्या चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें ले आया। आपने कहा उसको बेच के कुल्हाड़ा खरीद के लाओ और उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और कहा कि अब लकड़ियाँ काट के बेचो, मेहनत करके खाओ। और साथ ही कहा कि याद रखो, देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो इंसान इनकरेज करता है इस्लाम मेहनत को। ठीक है जी। तो मेहनत करके कमाना ये मुआशी हकूक में शामिल है। ठीक है जी। दौरे जदीद में जो मुआशी हकूक दिए जा रहे हैं, इस्लाम ने 1450 साल पहले ये सारे हकूक दे दिए थे। एक गरीब के हकूक क्या हैं? हदीस पाक है, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2443 कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, यानी हकदार को फौरन उसका हक दे दिया जाए। ठीक है जी। ये क्या हो गया? मुआशी हकूक हमने बेटा पढ़े। सबसे पहले हम इस्लाम के दिए हुए हकूक की बात करें, इस्लाम में शरई हकूक की। पहले हमने पढ़े मजहबी हकूक, फिर पढ़े मुआशी हकूक, आगे बढ़िए सियासी हकूक। इस्लाम कौन कौन से सियासी हकूक देता है? बेटा सियासी हकूक क्या होता है कि हर शख्स अपनी राय का इजहार कर सके। मैं अगर हुकूमत के खिलाफ हूँ तो अपनी राय का इजहार कर सकूँ, मैं खुद भी इलेक्शन लड़ सकूँ। यानी हर शख्स को हक है कि अपनी मर्जी का वोट जिसको चाहे दे, अपनी मर्जी का वोट दे भी सकता है और दूसरों से वोट ले भी सकता है, खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो हुकूमत के गलत काम पर एतराज भी कर सकता है, ये उसका हक है। ठीक है। इन हकूक को कहते हैं सियासी हकूक।
ہر شخص کو حق دیا گیا حکومت کی تشکیل میں حصہ لے، حکومت کی خامیاں ہیں تو ان کی نشاندہی کرے اور حکومت اس کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ اسلام بیٹا حق دیتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اگر حکومت یا کوئی فرد ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہوتا ہے ہر انسان کا۔ اسلام نہ صرف بیٹا ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اسلام فرض قرار دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے جی، فرض ہے مسلمان پر، تاکہ ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے۔ بیٹا پہلے خلیفہ نبی پاک مصطفیٰ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے بحیثیت خلیفہ حلف اٹھایا تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر میں حق پر فیصلہ کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں حق پر نہ چلوں تو مجھے ہٹا دینا۔ یعنی خلیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وقت تک خلیفہ رہنا میرا حق ہے جب تک میں حق کے ساتھ رہوں، اور جب میں حق کا ساتھ نہ دوں تو تم مجھے ہٹا سکتے ہو۔ یعنی عوام کو یہ حق دیا کہ اگر خلیفہ غلط ہو تو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں بیٹا جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا کیا مطلب کہ اکثریت کی بات مانی جائے، یہ نہیں کہ طاقتور کی بات مانی جائے گی بلکہ اکثریت کی بات مانی جائے گی۔ خلیفہ کا چناؤ عوام کا حق ہے کہ عوام جس کو چاہیں خلیفہ چنے۔ جو بیٹا خلفائے راشدین تھے، پہلے 4 خلیفہ تھے جو چاروں ہی عشرہ مبشرہ میں جنتی ہیں، شامل ہیں، تو ان چاروں کا چناؤ عوام کی مرضی سے ہوا، عوام نے اپنی مرضی سے ان کو چناؤ کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہو گیا سیاسی حق۔ سیاسی حقوق کو ہم نے ڈیفائن کیا، آگے ذرا تفصیل ہے۔ حکومت پر تنقید کرنے کا بیٹا پہلے بات کر چکے ہیں۔ ہر شخص کو حق ہے کہ اگر وہ حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرے، حکومت کے فیصلوں سے اختلاف کرے تو وہ حکومت پر تنقید کر سکتا ہے۔ حکومت اس کی تنقید کو برداشت کرے گی خندہ پیشانی سے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا، ایسی بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حلف اٹھایا تو اس وقت اٹھایا جب مسلم قوم کے بڑے لیڈر اکابرین مسجد میں جمع ہوئے اور ان کو خلیفہ چنا، ورنہ انہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی عوام کی رائے دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا پہلا سیاسی حق عوام کا، کیا تھا؟ حکومت پر تنقید کرنا۔ دوسرا اظہار رائے کی آزادی، عوام کو بیٹا حق ہے کہ وہ اظہار کر سکتے ہیں، اگر وہ حکومت کے خلاف ہیں، حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف ہے تو اظہار کر سکتے ہیں۔ تحریر و تقریر ہر شخص کا بنیادی حق ہے جو کسی بھی شکل عوام سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اگلی بات کی گئی بیٹا مساوات کی۔ مساوات کی برابر، اسلام میں سب برابر ہے، تمام افراد سے ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ یعنی اسلام کا بیٹا بنیادی تصور ہی مساوات کا ہے اور برابری کا ہے۔ اگر بیٹا معاشرے میں برابری نہ ہو تو پھر معاشرے میں ظلم فروغ پائے گا۔ ٹھیک ہے جی، قانون کے نظر میں سب برابر ہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں ہے، رنگ نسل ذات کے فرق کو تسلیم نہیں کیا گیا، سب کو برابر حقوق دیے گئے۔ ایون کہ مجرموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جرم کے ساتھ تو پائے گا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کی حیثیت کم رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسلامی ریاست میں جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کے جرم کو دیکھ کر سزا دی جاتی ہے، حیثیت دیکھ کے نہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو معاف کر دیں یا کم سزا دیں، کمزور کو زیادہ سزا دیں۔ سزا دیکھتے وقت مجرم کے جرم کو دیکھا جائے گا، اس کی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مشہور حدیث بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ایک فاطمہ نامی عورت چوری کے الزام میں آئی تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بڑے قبیلے کی سفارشیں آئیں تو آپ نے کیا کہا تھا کہ تم سے پہلی قومیں بھی اس لیے برباد ہو گئیں کہ امیروں کے لیے اور قانون بناتی تھیں، غریبوں کے لیے اور قانون۔ مطلب اسلام میں سب برابر ہے۔ آگے چلیں بیٹا نمبر 4، انصاف۔ انصاف کیا ہوتا ہے جی؟ حقدار کو اس کا حق دینا۔
انصاف ہوگا، اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہوگا، انصاف بیٹا اسلام حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دیجیے۔ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اجازت نہیں بیٹا، حکم ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے تو کہا گیا وہی کافر ہے۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق انصاف نہ کرنا، اور انصاف کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں چھینا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیٹا ہدایت یافتہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ جو انصاف کرتے ہیں، جو ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ بیٹا ہو گئے سیاسی حقوق۔ پہلے ہم نے دیکھے اسلام میں شہریوں کے مذہبی حقوق، پھر ہم نے دیکھے معاشی حقوق، پھر سیاسی حقوق، اور اب آخر میں ہم دیکھیں گے شہری حقوق، جس کو سیول رائٹس کہا گیا کہ بحیثیت شہری میں کیا کیا حقوق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، زندگی کا ہر شخص کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اس سے زندگی نہ چھینی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ ریاست کا فرض ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا، اور خدا نہ خواستہ کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو پھر ریاست کا فرض ہے کہ قاتل کو سخت سے سخت سزا دلوائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرات نہ کرے۔ اسلام میں ایک شخص کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا، ایک مسلمان کا قتل نہیں، ایک انسان، یعنی اگر غیر مسلم بھی قتل ہو جائے، اگر ایک مسلمان غیر مسلم کا بھی قتل کرتا ہے تو وہ بھی گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، یعنی اس حد تک اسلام عزت دیتا ہے ہر شخص کی جان کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کسی جان کو بغیر جان یعنی بدلے کے زمین میں بغیر فساد مچائے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، ایک تو نا بیٹا قتل کا بدلہ قتل جو عدالت فیصلہ کی وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، جو فساد کر رہا ہے وہ بھی عدالت کے حکم سے قتل کیا جائے گا اور بات ہے، لیکن جس نے بلا وجہ کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور اس کے الٹ بھی بات کر دی گئی کہ جس نے ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے سب انسانوں کی جان بچائی۔ ایک کا قتل پوری انسانیت قتل، ایک کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ تحفظ، جان کا تحفظ فسادی اور قاتل کے لیے، جو قتل کرے گا ظاہر بدلے میں قتل ہوگا، جو فساد پھیلائے گا اسلامی ریاست قانون کے تحت اس کو قتل کر دے گی۔ تو جان کے تحفظ کا حق ہر شہری کو حاصل ہے، لیکن فسادی اور قاتل کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو فسادی ہے، جو قاتل ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کو اسلام سخت ترین سزائیں دینے کی بات کرتا ہے، اس کو اتنی سخت سزا دی جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ دیکھیں بیٹا، جس کو سزا دی جاتی ہے دو مطلب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے اس کو مقام عبرت بنا دیا جائے، دوسرے بھی دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ میں یہ غلط کام کروں گا تو مجھے بھی یہی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، لہذا ایک شخص کی جان، آنکھ، ناک یا کوئی بھی عضو دوسرے کا تو ضائع ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ جان کے بدلے جان، جو قتل کرے گا اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، جو کسی کی آنکھ نکالے گا اس کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی، جو ناک کاٹے گا ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، یعنی برابر بدلہ، ظلم نہیں ہے۔ جو جتنا ظلم کرے گا اس کا اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا تو انصاف ہوگا، لیکن اگر زیادہ بدلہ لیا جائے، ظلم کم ہے بدلہ زیادہ لیا جائے تو پھر بیٹا اس کو بھی بدلہ نہیں کہیں گے، بے انصاف، یعنی کسی نے کسی کا ایک کان کاٹا تو وہ اگر جواب میں اس کے دونوں کان کاٹ دے تو پھر یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ بھی ظلم ہوگا۔ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسلام تو جان کی اتنی حرمت کرتا ہے کہ کسی شخص کو خودکشی کی اجازت بھی نہیں دے۔ دیکھیں نا، یہ نہیں کہ میری زندگی میں اپنے آپ کو مار لوں،
خودکشی حرام ہے، جو خودکشی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی بیٹا وجہ سمجھیں، دیکھیں بیٹا جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا، اپنی جان لے لیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے حقوق پورے نہیں کیے۔ اپنی جان لے لی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو حقوق تھے اس نے اپنے حقوق پورے نہیں کیے، اسی لیے اسلام میں خودکشی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ بنیادی طور پر عوام کے شہری حقوق ہو گئے۔ اب ذرا اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا زندگی کا حق شہری حقوق میں، اس کے بعد دوسرا دیکھیں آزادی کا حق۔ ہر شخص کو حق ہے آزاد رہنے کا، وہ جہاں رہے، جس طرح رہے، جس علاقے میں رہے، جس شہر میں رہے، اس کو آزادی ہے، وہ آزادانہ گھوم پھر سکتا ہے، ریاست اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہیں جانے پر یا کہیں نہیں جانے پر، اور ایسی بیٹا بلا وجہ ریاست کسی کو قید بھی نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، جس نے جرم کیا ہے تو عدالت کے لیے تو قید ہوگا، لیکن ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ کیونکہ ریاست کو ایک بندہ پسند نہیں ہے تو اس کو قید کر لیا جائے، یہ حق ریاست کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرے خلیفہ بیٹا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ انسانی حقوق کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت پالیسی اپنائی۔ انہوں نے وارن کیا، تنبیہ کرنا، وارن کرنا کہ ماؤں نے انہیں آزاد جنا، تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا؟ یعنی آپ غلامی کے سخت خلاف تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص پیدائشی طور پر آزاد ہوتا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آزاد انسان کو اپنا غلام بنائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بات ہوئی آگے خواتین کے حقوق کی۔ اسلامی معاشرے بیٹا عورت کو ہر حیثیت میں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر حیثیت میں عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہیں ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے۔ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے والدہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں اگر میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے پکارتی، میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ یہ ہے ماں کا مقام، آپ نے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی، ماں کا مقام ہے۔ بیوی کا کام یہ ہے کہ بیوی کو برابر ڈکلیئر کیا، اس کے حقوق مقرر کریے، بیٹیوں کو عزت سے نوازا۔ اس سے پہلے تو بٹانا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا، جائیداد میں حصہ دیا۔ اس سے پہلے عورت کو جائیداد سے حصہ نہیں ملتا تھا، اسلام نے عورت کا وراثت میں حصہ مقرر کیا۔ اچھا بیٹا کچھ کم علم سمجھتے ہیں عورت کا حصہ کم ہے، عورت کا حصہ آدھا ہے، ایسی بات بیٹا نہیں ہے، یہ کم علمی کی بات ہے۔ یقیناً اسلام میں عورت کا حصہ آدھا ہے، اس کی بیٹا وجہ ہی عورت کی ذمہ داری بھی تو کم ہے نا۔ مرد کا کام ہے گھر بنانا، گھر چلانا، عورت کا کام تو نہیں ہے۔ عورت کا تو اس کو تو بیٹھی بیٹھا ایک گھر بھی ملے گا، اس کو روٹی بھی ملے گی، خوراک بھی ملے گی، پوشاک ملے گی۔ عورت کی ذمہ داریاں کم ہے، گھر چلانا، اخراجات پورے کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت پہ کیونکہ بنیادی طور پہ ذمہ داری نہیں، اس لیے عورت کا حصہ آدھا رکھا گیا، لیکن ویسے اسلام میں یقیناً عورت محترم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 عزت کا تحفظ۔ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کی جان و مال کی عزت کی جائے، اس کو قابل احترام سمجھا جائے، کوئی طاقت کے بلبوتے پہ کسی کی اہانت نہ کرے۔ اہانت کہتے ہیں بیٹا بے عزتی کرنا، ڈیگریڈ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، کسی کے مزاج کا، عقائد کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر کوئی کسی کی مذاق اڑائے گا، خاص طور پہ کسی کی عورت کی پہ الزام لگائے گا، تو اسلام میں سخت سزا ہے۔ یعنی کسی پہ غلط الزام لگانا کہ وہ باعزت نہیں ہے، کسی پہ بدکاری کا الزام لگانا اور جھوٹا الزام لگانا، یا بدکاری کا الزام لگانا اور اس کو ثابت نہ کر سکنا، تو ذہن میں رکھے پھر بیٹا اس کو کہتے ہیں جھوٹا الزام لگانا، اس کو قذف کہتے ہیں۔ تو اس پہ قذف کی سزا ہوگی، اور اس کی سزا کوڑے ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے جو کسی پہ الزام لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر شخص کو عزت و احترام ملے۔ اسلام اس چیز کے خلاف ہے کہ کسی پر بہتان لگایا جائے۔ بہتان کہتا ہے غلط الزام لگانا۔ غیبت ہوتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا، یہ میرے سامنے بیٹھا ہے میں اس کی چپ کر دوں، جب وہ چلا جائے اس کی برائی شروع کر دوں، اس کو غیبت کہا گیا۔ حدیث پاک ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کیا کہا گیا؟ اس کو تشبیہ دی گئی گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا؟ تو اتنی بڑی برائی ہے
کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے۔ آگے بیٹا سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا حوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ یہی بات پھر عورتوں کے حوالے سے ہے کہ عورتوں کو کوئی گروہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے ان سے بہتر ہو۔ اور پھر ساتھ کہا گیا ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے برے ناموں سے نہ پکارا کرو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، توبہ کریں۔ مطلب یہ ہوئی کہ ہر لحاظ سے کسی کو مذاق اڑانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کسی کو برے نام سے بلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی جان، ہر شخص کا مال، ہر شخص کی عزت دوسرے کے لیے انتہائی محترم قرار دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی خاندان کا حق، فیملی بنانے کا۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، اولاد پیدا کرے، اپنے خاندان کو آباد کرے، اپنی نسل کو بڑھائے۔ ہر شخص کا حق ہے۔ نکاح کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص جس کی حیثیت ہے نکاح کرنے کی، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ نبی پاک کی سنت ہے تاکہ اسلام بڑھے، مسلمان بڑھے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا ذکر موجود ہے، دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں اور حکم دیا گیا کہ میاں بیوی سلوک سے رہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں بن سکتی تو یہ خاوند کو حق ہے کہ بیوی کو طلاق دے کے الگ کر دے۔ بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ بذریعہ عدالت کھلا لے۔ خاوند تو بیوی کو خود طلاق دے سکتا ہے، لیکن بیوی خاوند کو خود طلاق نہیں دے سکتی، بذریعہ عدالت سیپریشن لے سکتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی وراثت کے قوانین بھی بنا دیے گئے تاکہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد وراثت کس طرح منتقل ہوگی، فیملی لاس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ ماں باپ کے احترام کی تلقین کی گئی، بچوں پہ شفقت کی تلقین کی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی گئی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ تو ماں کے بارے میں ہے، یہی بیٹا حدیث باپ کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو تو ایسا شخص کبھی جنت کو دیکھ بھی نہ سکے گا، یہ بھی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ دیکھیں اسلام نے کتنے زیادہ حقوق عطا کیے ہیں انسانیت کو اور مسلمانوں کو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا رہے گا تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہر شخص کو اس کا حق بھی جواب میں ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی حقوق مل سکیں۔ جی جناب، تو یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اسلام میں شہریوں کے حقوق۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھے مذہبی حقوق، پھر دیکھے معاشی حقوق، پھر سیاسی حقوق اور آخر میں شہری حقوق۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی۔ اب ہم چلتے ہیں اقوام متحدہ کی طرف، جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر، بیٹا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اقوام متحدہ نے ایک چارٹر دیا تھا جو تمام دنیا کے لیے تھا۔ اس وقت بیٹا دنیا کے تمام ملک اور اقوام متحدہ کے ممبر بھی ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ جو چارٹر پیش کرے گی، منصور پیش کرے گی، ہر ممبر ملک اس پہ عمل کرنے کا پابند ہے۔ یہ بڑی اہم پیش رفت تھی کہ ایک ایسا یونیورسل چارٹر بنایا جائے جو دنیا کے ہر ملک، خطے، علاقے کے عوام کو جس کے تحت حقوق حاصل ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے فروری 1946 میں ایک انسانی حقوق کا کمیشن بنایا گیا اور اس کا کیا کام تھا کہ انسانی حقوق کا مسودہ بیٹا کہتے ہیں بل کو، ڈرافٹ کو، جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے اس کو بل یا ڈرافٹ کہتے ہیں، جب وہ منظور ہو جاتی ہے تو قانون بن جاتا ہے۔ مسودہ پیش کیا گیا، ایک کمیشن کو بنایا گیا جس نے فروری 46 میں ایک کمیشن بنا اور اس کمیشن نے پھر مسودہ پیش کیا۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ کیوں بیٹا مشکل کام تھا؟ کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں میں تو بہت سے ممالک شامل تھے۔ اب ہر ملک کی اپنی تہذیب ہے، ہر ملک کی اپنی ثقافت ہے، ہر ملک کی اپنی مذہبی روایات ہیں، ہر ملک کے اپنے نظریات ہیں۔ تو کوئی ایسا چارٹر بنانا جو سب کے لیے قابل قبول ہو بہت مشکل تھا۔ میں بھی جو ایک کے لیے اچھا ہو، ایک ملک و قوم کے لیے دوسرے معاشرہ اسی چیز کو برا سمجھتا ہوں،
और जो उसके नज़दीक अच्छी हो कोई तीसरा मुआशरा बुरा समझता हो, क्योंकि हर मुआशरे की इक़्तिदार वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि कोई ऐसा चार्टर तैयार किया जाए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कमीशन ने इसको कबूल किया। ठीक है जी। इस कमीशन ने एक मुसवदा बनाकर जनरल असम्बली के सामने पेश किया। बेटा अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा इदारा जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को इसको मंजूर किया। बुनियादी हकूक़ का जो चार्टर है उसका मुसवदा 10 दिसंबर 1948 को मंजूर किया गया। यही वजह बेटा हर साल 10 दिसंबर को इसकी आलमी मंशूर की सालगिरह मनाई जाती है कि इस तारीख को तमाम दुनिया की इंसानियत को इंसानी हकूक़ मिले और जिससे हर इंसान की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा हुआ। अब इस चार्टर में कौन से हकूक़ दिए गए? अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में जो दुनिया के हर इंसान को हासिल है, अब क्योंकि दुनिया का हर मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है। बातें वही है बेटा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ऑर्गेनाइज करके कर दिया। पहली बात, सब इंसान बराबर हैं, सब इंसान आज़ाद हैं, यानी कोई गुलाम नहीं हो सकता। पैदाइशी तौर पर सब इंसान बराबर हैं और आज़ाद हैं, लिहाजा भाईचारा होना चाहिए। तमाम दुनिया के इंसान इक्वल मकाम और इज़्ज़त के हकदार हैं। ये पहली बात है अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में। दूसरी बात यह है कि कोई इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा रंग की बुनियाद पर। देखिए बेटा अंग्रेज़ गोरे हैं, हम गंदमी हैं, अफ्रीका के काले हैं, इस बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं किया जाएगा। ज़बान, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पे नहीं किया जाएगा, खा किसी का कोई भी मज़हब हो, लेकिन सब बराबर के हकूक़ हासिल हैं, सबको बराबर की आज़ादियाँ हासिल हैं, लिहाजा सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर सलूक किया जाएगा। तीसरी बात बेटा क्या की गई? हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। यानी हर शख्स का हक है कि उसकी जान की हिफाजत की जाए, कि उसकी जान ना ले, उसकी आज़ादी, मजहबी आज़ादी, सियासी आज़ादी, नक़्ल हमल की आज़ादी की हिफाजत की जाए, और दिफा सेल्फ डिफेंस, यानी अपनी हिफाजत करना मेरा हक है कि मैं अपनी हिफाजत करूं। नंबर 4 करें जी, किसी भी शख्स को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। यानी इंसानी हकूक़ के चार्टर के तहत गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। गुलाम खरीदना, गुलाम बेचना, गुलामी की तजारत करना जुर्म करार दे दिया गया कि हर शख्स बुनियादी तौर पर आज़ाद है। ये जुर्म करार दिया गया। बेटा बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा गुलामी थी। 5वां पॉइंट देखें, किसी भी फर्द से जालमाना इंसानियत और ज़िल्लत आमेज़ सलूक नहीं किया जाएगा, ना किसी को जिस्मानी ईज़ा दी जाएगी। ईज़ा बेटा कहते हैं तकलीफ, ज़ाहिर ही हुकूमत करती है, यानी हुकूमत का ये हक नहीं है कि अपने मुखालफिन को किसी भी बुनियाद पर टार्चर करे। ये हुकूमत को हक हासिल नहीं है। हर शख्स की इज़्ज़त, एहतराम, तौक़ीर की जाएगी, किसी को टार्चर नहीं किया जाएगा, किसी से ज़िल्लत आमेज़ सलूक नहीं किया जाएगा। 6वां पॉइंट देखें, हर फर्द को हर जगह उसकी शख्सियत को कानूनन तस्लीम किए जाने का हक है। हर शख्स की आज़ादाना हैसियत को तस्लीम किया जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में काबिल एहतराम है। उसकी शख्सियत का एहतराम किया जाएगा और उसको बराबर कानूनी दिफा का हक है। दिफा बेटा डिफेंस, यानी किसी पर इल्ज़ाम लगे तो उसका हक है कि अपना दिफा करे, अपने आप को मासूम साबित करे। पॉइंट नंबर 8 देखिए जी, हर फर्द को दस्तूर या कानून में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अदालतों से इंसाफ करने का क्या। यह बेटा दो बात समझ, एक होता है कानून, एक होता है दस्तूर या आइन। कानून होता है आवाम के लिए, मेरे आपके लिए। दस्तूर जिसको हम आइन भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, दस्तूर के तहत रियासती इदारे काम करते हैं और दस्तूर में ही बुनियादी हकूक़ का तयन होता है। दस्तूर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन या आइन, और कानून क्या है जिसको लॉ कहते हैं।
تو لا تو میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جو انسانی حقوق ہیں وہ بنیادی حقوق وہ دستور میں شامل ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں، اس لیے لفظ دونوں دے دیے گئے کہ جو دستور یا قانون میں عوام کو حقوق حاصل ہیں، اگر کسی عوام کو خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی کسی کے حق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ عدالت سے ان حقوق کے اصول کے لیے رجوع کرے اور عدالت اس کو ریلیف دے گی۔ نواں پوائنٹ دیکھیں، ہر فرد کسی بھی فرد کو حاکم کی مرضی پر گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جاتا۔ حاکم مطلب گورنمنٹ، یہ نہیں کہ کوئی بندہ گورنمنٹ کے خلاف بات کرے، گورنمنٹ گرفتار کر لے، نظر بند کر لے، جلا وطن یا مطلب وطن سے نکال دے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 دیکھیں، ہر شخص کا حق ہے کہ اگر اس کے خلاف کیس چل رہا ہے تو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ سماعت ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ جج عدالت کسی کو فیور دے رہی ہے، طاقتور کو فیور دے رہی ہے۔ آزادانہ سماعت کا مطلب کہ جج کا کام کیا ہے کہ دونوں فریقوں کو برابر موقع دے اپنی صفائی پیش کرنے کا اور پھر میرٹ پر فیصلہ کرے، یعنی میرٹ پر فیصلہ کیا جانا بھی ہر شخص کا حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 دیکھیں، ہر شخص کو اس کی نجی زندگی یعنی پرائیویٹ لائف، ہر شخص کی بیٹا ایک پرائیویسی ہوتی ہے، زندگی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، فیملی کی پرائیویسی ہوتی ہے، خاندان، گھر بار، خط و کتابت میں عدم مداخلت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی میرا حق ہے کیونکہ میری ذاتی زندگی میں، میرے گھر کے معاملات میں، میری پرسنل خط و کتابت میں مداخلت نہ کرے، کوئی دوسرا انوالو ہو میرے پرسنل معاملات میں، میرے گھر کے معاملات میں، تو یہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، یہ میری عزت اور نیک نامی پر حرف ہوگا، اور پھر میرا حق ہے کہ میں قانون سے رجوع کروں کہ میری پرائیویسی میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پرائیویسی مینٹین رکھنا ہر ایک کا حق ہے۔ نمبر 12 بیٹا، ہر شخص کو حق ہے بیرون ملک سفر کرنے کا، سکونت اختیار کرنے کا، یعنی مجھے حکومت روک نہیں سکتی، میں کسی دوسرے ملک میں جا کے وزٹ کرنا چاہوں، وہاں رہنا چاہوں، مستقل رہائش کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ دوسری حکومت بھی اجازت دے۔ میں نے امریکہ رہنا ہے اور امریکہ مجھے ویزا ہی نہ دے، وہ تو الگ بات ہے نا، کہ اگر دوسری حکومت مجھے رکھنے کو تیار ہو تو میرا ملک، میری حکومت مجھے روک نہیں سکتا، کہ دنیا کے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہائش اور سکونت اختیار کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13 دیکھیں، ہر شخص بے قصور تصور کیا جائے گا جب تک مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بیٹا انگلش کا وہ معقول ہے کہ accused is the innocent child of law۔ دیکھیں بیٹا، الزام تو کوئی بھی لگ سکتا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں طاقت کی حکومت ہے، ایک طاقتور جھوٹا پرچہ کرا سکتا ہے، جھوٹی FIR کروا سکتا ہے۔ اب جس کے خلاف جھوٹی FIR ہو، ملزم، وہ مجرم تو نہیں بن گیا نا، ملزم جس پر الزام لگائے جائے، جس پر الزام لگے ملزم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سب کی سب کیا ہے، میرے خیال میں سب کے خلاف پرچے ہوں گے، کوئی نہ کوئی، سبھی ملزم ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن مجرم کب ہوگا؟ جب جرم ثابت ہو جائے۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو وہ مجرم نہیں، ملزم کہلائے گا، اور ملزم کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں، جرم ثابت ہو جائے تو الگ بات ہے۔ نمبر 14 دیکھیے، اگر ایک شخص کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے تو اس کو حق ہے کہ اذیت سے بچنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کر لے۔ جب وہ دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرے گا تو اس دوسرے ملک میں بھی اسے وہ تمام سہولتیں حاصل ہوں گی وہاں کے قانون کے مطابق۔ ویسے بیٹا کتابی باتیں عملاً تو ایسا نہیں ہوتا، اب یہ تو نہیں کہ جس کا جی چاہے جا کے امریکہ رہ لے، یورپ رہ لے، کینیڈا رہ لے، یہ عملاً ممکن نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کے تحت یہ ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 دیکھیے جی، ہر فرد کو قومیت کا حق حاصل ہے۔ قومیت کا مطلب میں بیٹا پاکستانی ہوں تو مجھے پاکستانی قومیت کا حق ہے کہ میرے پاس پاکستانی قومیت ہے، میرے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہو، میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو، اور میں بحیثیت شہری وہ تمام حقوق کو انجوائے کروں جو پاکستانی انجوائے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ نمبر 16 دیکھیں، بالغ مرد عورت کو نسل، قومیت یا مذہب کی پابندی کے بغیر
شادی کرنے گھر آباد کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا کا کوئی بھی مرد یا عورت دنیا کے کسی بھی دوسری مرد یا عورت سے شادی کر سکتا ہے، یعنی مرد عورت سے اور عورت مرد سے، یہ دیکھے بغیر اس کا مذہب کیا ہے۔ یعنی ایک مذہب کا مرد دوسرے کسی بھی مذہب کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا ایک مذہب کی عورت دنیا کے دوسرے کسی بھی مذہب کے مرد سے شادی کر سکتی ہے، یہ اقوام متحدہ طے کرتی ہے۔ لیکن یہ بیٹا آپ کو وضاحت کر دوں، اسلام میں پابندی ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان مرد کسی اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، اہل کتاب جن پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اتری، لیکن ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اسلام میں دوبارہ سن لیں، مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی اسلام میں۔ مگر بہرحال اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا مرد یا عورت دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب میں شادی کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 17 دیکھیں، ہر فرد کو تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کے جائیداد خریدنے، جائیداد رکھنے، جائیداد فروخت کرنے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ نمبر 18 دیکھیں، ہر فرد کو فکر، ضمیر، مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے، یعنی میں اپنے مذہبی نظریے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے نہیں روکا جائے گا کہ فلاں مذہب کو اپناؤ یا فلاں مذہب کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر فرد کو حق ہے کہ اپنی رائے رکھے، وہ کوئی بھی، وہ سیاسی رائے ہو سکتی ہے، وہ مذہبی رائے ہو سکتی ہے، اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، اور اس کسی کو اپنی رائے رکھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اس طرح بیٹا پوائنٹ نمبر 20 دیکھیں تو کیا ہے، ہر فرد کو حق ہے کہ کوئی جماعت بنائے، خود جماعت بنائے یا پہلے سے کسی جماعت میں شامل ہو۔ بیٹا یہ جماعت سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، یہ جماعت مذہبی جماعت بھی ہو سکتی ہے، یعنی گیدرنگ کرنا۔ میں خود بھی گیدرنگ کر سکتا ہوں، پارٹی بنا سکتا ہوں اور کسی گیدرنگ میں شامل ہو سکتا ہوں، میرے اس حق کو روکا نہیں جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 21 دیکھیں، ہر فرد کو حکومت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ، یعنی اس کا مطلب ہوگا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، شامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں خود ڈائریکٹ بھی گورنمنٹ میں شامل ہو سکتا ہوں اور انڈائریکٹ بھی شامل ہو سکتا ہوں، مطلب میں سیاست کر سکتا ہوں۔ سمپل سا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے۔ پوائنٹ نمبر 22 دیکھیں، ہر شخص کو روزگار کمانے کا حق حاصل ہے، میں جو چاہے روزگار کماؤں، میں سرکاری نوکری بھی کر سکتا ہوں، میں پرائیویٹ کام بھی کر سکتا ہوں، بزنس چارج بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں اپنی مرضی کا کوئی بھی پیشہ چن سکتا ہوں، اس پہ مجھے مجبور نہیں کیا جائے گا کہ میں فلاں پیشہ ضرور چنوں یا فلاں پیشہ نہ چنوں۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ نمبر 23 دیکھیں، ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں یعنی فیملی کی تندرستی کا خیال رکھے، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی زندگی کا معیار بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ پوائنٹ نمبر 24 بھی اسی طرح ریلیٹڈ، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، کسی کو روک نہیں سکتے، تعلیم حاصل کرنے سے ہر شخص اپنی حیثیت گنجائش کے مطابق جتنی چاہے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ آخری 25 پوائنٹ دیکھیں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ثقافتی زندگی میں، ثقافتی زندگی بیٹا کیا ہوتا ہے، میلے ہو گئے، تہوار ہو گئے، عیدین ہو گئی، فنکشنز ہو گئی، پارٹیز ہو گئیں، ثقافتی زندگی یعنی سوشل گیدرنگ کہہ لیں، ہر شخص کو حق ہے سوشل گیدرنگ میں حصہ لے۔ اور اس طرح بیٹا جو سائنسی ایجادات ہیں، جو سائنس کی ایجاد ہو چکی ہے، ہر شخص کا حق ہے کہ ان سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھائے، یعنی کوئی ملک و قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ سائنسی ایجاد تو ہم نے کی ہے اور کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کسی بھی سائنسی ایجاد سے فائدہ اٹھانے کا حق دنیا کے ہر شخص کو حاصل ہے۔ یہ بیٹا انسانی حقوق کا عالمی چارٹر تھا جو پیش کیا گیا، اس کو اقوام متحدہ نے منظور کیا، اور بیٹا جب اقوام متحدہ نے منظور کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام ممبر ملک اس کے لیے قابل پابندی ہے۔ اور بیٹا آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کے اس وقت تمام ملک ہی اقوام متحدہ کے ممبر ہیں۔ اگر ویسے آپ کو نام بتاؤں تو اس وقت ایسے 195 کنٹریز ہیں دنیا میں، جن میں سے 193 ممبر ہیں۔ جو 2 ممبر نہیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک ویٹیکن سٹی ہے،
جہاں عیسائیوں کا مذہبی یعنی پوپ جہاں رہتا ہے ویٹیکن سٹی ہے، اور دوسرا تائیوان ہے جس کو چین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، الگ حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان دو کے علاوہ دنیا کے 195 میں سے 193 اقوام متحدہ کے ممبر ہے، اور اقوام متحدہ جو قرارداد پیش کرے گی تمام ممبر اس کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اب بڑھتے ہیں نئے ٹاپک کی طرف۔ جی بیٹا، تو ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اب بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان کے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا موازنہ، یعنی ہم کمپیئر کریں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ آئین 1973 ہے اس کے تحت عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور جو اقوام متحدہ نے دیے ہیں وہ کیا حقوق حاصل ہیں، دونوں میں کہاں کہاں سملیرٹی ہے، کہاں کہاں فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلی بات بیٹا، پاکستان کے آئین کے تحت بھی ہر شخص کو حق زندگی حاصل ہے کہ اس سے زندگی نہیں چھینی جائے گی، اور یہی حق اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی دیا گیا، یعنی اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی اور پاکستان کے آئین میں بھی، دونوں میں ہر شہری کو زندگی کا حق حاصل ہے۔ دوسری بات بیٹا، پاکستان کے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات، گرفتار کیا جائے گا کورٹ کی اجازت سے، اور اس کو وجہ بتائی جائے گی کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کورٹ کی اجازت کے بغیر، جس کو ہم وارنٹ کہتے ہیں، گرفتار کیا جائے تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس اس کو جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی کہ ہم نے کیوں گرفتار کیا۔ مجسٹریٹ دیکھے گا کہ درست گرفتار کیا یا غلط گرفتار کیا، اور پھر مجسٹریٹ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ گرفتاری اگر ناجائز ہوگی بندے کو رہا کر دیا جائے گا، گرفتاری جائز ہوگی تو پولیس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ اس کی تفتیش کرے، اس کو ریمانڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کے آئین کے تحت اختیارات ہیں۔ اچھا، یہی شک اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہے کہ بغیر وجہ بتائے کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیں، تھرڈ پوائنٹ، کہ پاکستان کے آئین کے تحت ہر شخص کو بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس کے برابری حاصل ہے۔ قانون کے میں سب برابر ہیں، اور یہی چیز اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی ہر شخص برابر ہے، یعنی یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارا آئین بھی دیتا ہے اور یہ اقوام متحدہ میں بھی شامل ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے، پاکستان میں ہر شہری کو یونین بنانے کا، انجمن بنانے کا حق ہے، پارٹی بنانے کا حق ہے، سیاسی ہو سکتی ہے، مذہبی ہو سکتی ہے، سماجی ہو سکتی ہے، اور یہی حق اقوام متحدہ بھی دیتا ہے۔ بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہے کیا؟ ظاہر ہے یہ وہی حقوق ہیں جو ہمارے آئین کے تحت بھی عوام کو حاصل ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی یہ حقوق عوام کو حاصل ہیں۔ یعنی بات ایک ہی ہے، سمپل سی، کہ جو حقوق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عوام کو حاصل ہیں وہ سارے حقوق پاکستان کے آئین کے تحت بھی حاصل ہے۔ تھوڑی تفصیل دے دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کے آئین کے تحت ہر شخص کو تجارت کرنے، کاروبار کرنے، کوئی پیشہ اپنانے یا کوئی پیشہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی یہ اجازت موجود ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کا ذریعہ روزگار اختیار کر سکتا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے، پاکستان میں اس طرح شخص کو حق حاصل ہے کہ سرکاری ملازمت کرے، جائیداد رکھے، کاروبار کرے۔ یہی حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اینڈ پہ بات کی گئی، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی فرد کو اس کی قومی ثقافتی زندگی میں حصہ لینے، سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو آپ نے دیکھا وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جو چیزیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت انسانوں کو حقوق دیے گئے، وہی کے سارے حقوق پاکستان کے آئین 1973 کے تحت بھی پاکستان کی عوام کو حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مختصر سی بات تھی۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں، پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کی نوعیت۔ بیٹا کتابیں باتیں ہو گئیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عملاً پاکستان میں پریکٹیکلی انسانی حقوق کی کیا نوعیت ہے۔ تو بیٹا پاکستان میں شہریوں کو متعدد یعنی بہت سے حقوق حاصل ہیں، اور بلکہ حکومت پر پابندی ہے۔ ہمارے آئین 1973 کے تحت حکومت پاکستان پر پابندی ہے کہ وہ ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جس سے عوام کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں۔ سلب ہوتے چھیننا، یعنی عوام کو آئین میں بنیادی حقوق بھی دے دیے گئے، اور آئین میں پابندی بھی لگا دی گئی
کہ حکومت ایسا کوئی قانون نہیں بنائے گی جس سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے جی؟ پاکستان میں شہریوں کو ملنے والے حقوق میں کون سے حقوق شامل ہیں؟ آئین کے تحت تقریر کی آزادی، ہر شخص تقریر کر سکتا ہے. تحریر کی آزادی، ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، اس کے جو بھی ہوں اس پہ پکڑ نہیں کی جائے گی. اطلاعات کی آزادی، ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو اطلاعات مہیا ہوں اور وہ دوسروں کو اطلاعات دے. جماعت سازی کی آزادی، اب جماعت مذہبی ہو سکتی ہے، سیاسی، سماجی ہو سکتی ہے، ہر شخص خود بھی جماعت بنا سکتا ہے، پہلے سے موجود کسی جماعت میں شامل بھی ہو سکتا ہے. نقل و حرکت کی آزادی، فری موومنٹ، جہاں چاہوں جاؤں آؤں، کوئی روک نہیں سکتا. پرامن اجتماع، گیدرنگ ہو سکتی ہے لیکن پرامن ہو، اس میں وائلنس نہ ہو. جائیداد خریدنے رکھنے کی آزادی، ملازمت کاروبار کرنے کی آزادی، یہ وہ ساری آزادیاں ہیں جو پاکستان کے عوام کو پاکستان کے آئین کے تحت حاصل ہیں. ٹھیک ہے جی. ان آزادیوں کے حصول کو یقینی کیسے بنایا جاتا ہے؟ عدلیہ کے ذریعے. پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی، اس کو بنیادی حقوق دلائے گی. اس حوالے سے پاکستان میں انسانی حقوق کا کمیشن بھی کام کر رہا ہے جو بغور جائزہ لیتا ہے کہ کیا کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. بیٹا پاکستان میں سب کو حقوق حاصل ہے، اقلیتوں کو بھی مکمل حقوق حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حقوق بیٹا کب ملتے ہیں؟ جمہوریت میں ملتے ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جمہوریت اور حقوق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں جمہوریت ہوگی حقوق بھی ہوں گے. آخری پوائنٹ یہی ہے کہ پاکستان میں بیٹا اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، مذہب کی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں. آپ بیٹا جانتے ہیں ہندوؤں کے بہت سی مندر بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے بہت سے کلیسا گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، تو مکمل اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے. یا بیٹا صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ یہاں قادیانیوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے، یا یہ کہیں کہ قادیانی الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے. تو بیٹا اس کی فرق سمجھیں. دیکھیں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، اقلیتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے. قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے. پاکستان کے آئین 1973 کے تحت بھی قادیانی غیر مسلم ہے. اگر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں تو ان کو اقلیتوں کے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم قادیانی کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے. یہ کلیش ہے. اگر قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تو پاکستان میں اقلیتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہے. تو یہ ایک ناجائز غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے. یقیناً پاکستان میں ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. بڑھتے ہیں جی لاسٹ ٹاپک کی طرف، قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق. یہ کیا صورتحال ہے؟ حقوق ہم پڑھ چکے ہیں کیا ہوتے ہیں. قومی سطح پر انسانی حقوق کیا ہیں کہ ہر فرد کو معاشرتی حقوق ملے، سیاسی حقوق ملے، اور یہ حقوق ریاست دیتی ہے. کس کو دیتی ہے؟ اپنے عوام کو دیتی ہے. ریاست عوام کے حقوق کا خیال کرتی ہے، ان کی ضمانت دیتی ہے. حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ ہوتی ہے جو حقوق کا تحفظ کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شہری حقوق کیا ہے. شہری حقوق دراصل وہ دعوے ہوتے ہیں جو عوام اپنی حکومت سے کرتی ہے اور حکومت ان کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ انسانی حقوق کہلاتے ہیں. اس میں معاشرتی حقوق ہیں، یعنی معاشرے میں رہنے کے حقوق، برابری کے معاشی حقوق، پیسہ کمانے کے حقوق، سیاسی حقوق یعنی کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے حقوق. یہ وہ حقوق ہیں جو عوام کو حاصل ہوتے ہیں. دنیا کا ہر ملک بیٹا عوام کو حقوق دیتا ہے تاکہ عوام کی زندگی بہتر سے بہتر ہو. اس میں حق زندگی ہے، حق رہائش، حق جائیداد ہم بیٹا تفصیل سے پہلے پڑھ چکے، حق خاندان، حق ملازمت، حق مذہب، حق تحریر و تقریر. ہر شخص کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے، شادی کرنے، خاندان بنانے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے، تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح بیٹا سیاسی حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں. ہر ملک کے شہریوں کو حق رائے دہی
یعنی وہ اپنی مرضی کے بندے کو ووٹ دے سکتے ہیں، اپنی مرضی کی سیاسی جماعت کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ حق نمائندگی، وہ خود بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ حق منصب، وہ کوئی عہدہ لے سکتے ہیں۔ حق تنقید، حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں۔ جماعت سازی، یعنی کسی جماعت میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، خود بھی وہ سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں۔ ہر ملک اپنے شہریوں کو حقوق دیتا ہے اور آئین میں ضمانت دیتا ہے حقوق کی، کہ آئین میں بیٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ ان حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور اگر حقوق کی خلاف ورزی ہو تو پھر عدلیہ مداخلت کرتی ہے اور حقوق دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم بات کریں بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، تو 1945 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ انسانی حقوق لوگوں کو مل رہے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں، ہر ریاست میں، ہر آئین میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ حقوق بین الاقوامی سطح پر بھی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں، قومی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی۔ مقصد ایک ہی ہے، تاکہ عوام خوشحال زندگی گزار سکیں۔ دنیا نے بیٹا اپنے اپنے دساتیر بنائے، دساتیر دستور کی جمع ہے، جس کو آئین کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ ہر ملک کے آئین میں، یعنی اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس میں عوام کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہو۔ ہاں، زیادہ ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو عوام کو حقوق کہاں سے ملتے ہیں؟ ملکی قانون کے تحت ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا بین الاقوامی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی عوام کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں رسمی معاہدات ہو سکتے ہیں، یعنی دیکھیں جب دو ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اس کے تحت بھی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اقوام متحدہ کے تحت بھی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ تو عوام کو ایک تو ملکی سطح پر حقوق ملتے ہیں، معاشرے کی سطح پر ملتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی، یعنی جب اقوام متحدہ کوئی قرارداد منظور کرے گی انسانی حقوق کے حوالے سے، تو بیٹا وہ حقوق بھی دنیا کے ہر شخص کو مل جائیں گے، جس کو ہم بین الاقوامی حقوق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حقوق عوام کو مقامی سطح پر بھی حاصل ہوتے ہیں، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ اسی طرح بیٹا جو بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں آپس میں جو کنٹریز کرتے ہیں، اس سے بھی حقوق جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افراد کو حقوق ملتے ہیں۔ یہ بیٹا ماخذ تھے، مقامی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، حقوق کیا ہے؟ حقوق عوام کے وہ مطالبات ہوتے ہیں جن کو ریاست اور حکومت تسلیم کرتی ہے۔ حقوق سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، افراد میں سکون آتا ہے، اور وہ اپنی انرجیز کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب حقوق نہیں ہوتے، معاشرے میں فساد ہوتا ہے، خلفشار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ بیٹا آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ یہ کچھ تصویریں دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک تصویر اگر آپ غور سے دیکھیں، حقوق کی کیا صورتحال تھی۔ یہ بیٹا افریقہ کا ایک بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، اور وہ انگلینڈ کے زو میں ہے، انگلینڈ کے زو میں ہے، گویا اس کو جانور سمجھا جا رہا ہے۔ آپ تصور کریں، یعنی افریقہ کے کالے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، سمجھا جاتا کہ دیکھیں ان کی شکلیں انسان جیسی ہیں۔ تو زو کے اندر بچہ ہے، زو میں تو جانور ہوتے ہیں نا، درندے ہوتے ہیں، تو زو میں ایک افریقی بچہ ہے انگلینڈ کے ایک زو میں، اور لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے انسانی حقوق کی کیا صورتحال تھی، یعنی افریقہ کے کالے لوگوں کو گویا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے انسانی حقوق کس نے دیے؟ اسلام نے دیے، آج سے 1450 سال پہلے دیے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ جو الوداع ارشاد فرمایا تھا میدان عرفات کے قریب، تو یہ دیکھیں بیٹا عرفات کے میدان کی تصویر ہے، جس میں فرسٹ ٹائم دنیا کو، انسانوں کو، غلاموں کو، عورتوں کو، مسکینوں کو انسانی حقوق دیے گئے۔ تو بیٹا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے، دنیا کا پہلا آپ اس کو آئین کہہ سکتے ہیں، جس کے تحت انسانوں کو بنیادی حقوق دیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی انسانی حقوق دیے گئے ہیں۔
اس وقت بیٹا دنیا کے تمام ملک اقوام متحدہ کے ممبر ہے، تو اقوام متحدہ جب کوئی قرارداد منظور کرتی ہے تو گویا کہ وہ تمام ملکوں کے لیے قابل پابندی ہوتی ہے۔ اب اگر اقوام متحدہ کوئی حقوق دے گا تو اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر ملک، ہر حصے، ہر خطے کو حاصل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اب اس طرح کرتے ہیں، ہم جلدی سے ایکسرسائز بھی دیکھ لیتے ہیں، ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں چیپٹر 4 کے۔ پہلا ایم سی کیو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا کب؟ سن 10 ہجری میں۔ دوسرا تھا برطانیہ میں میگنا کارٹا دستاویز پر بادشاہ نے دستخط کیے تھے، کب کیے تھے؟ 1215 میں، یعنی تقریباً آج سے 1000 سال پہلے برطانیہ نے عوامی حقوق دیے تھے۔ تیسرا دیکھیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورہ بقرہ، آپشن اے۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیں، شہریوں کو جائیداد بنانے، نجی جائیداد رکھنے کا حق کس زمرے میں آتے ہیں؟ یعنی کون سے حقوق ہیں جائیداد خریدنے رکھنے کے؟ تو یہ بیٹا انسان کے معاشی حقوق میں آئیں گے۔ نمبر 5 دیکھیں، ذکر ہے ایک آیت ربانی کا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ اللہ نے کس آیت میں فرمایا، کس صورت میں فرمایا؟ سورہ المائدہ میں فرمایا۔ نمبر 6 دیکھیں، یہ بھی ایک صورت کا حوالہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ کس آیت میں ہے؟ آپشن دال، سورہ المائدہ میں یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ نمبر 6 دیکھیں کہ سیاسی حقوق کے زمرے میں کون سی چیز آتی ہے؟ 4 آپشنز دی گئی، تو بیٹا جو ووٹ دینے کا حق ہے یہ سیاسی حقوق میں شامل ہوتا ہے، ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 7 کہ ہر سال جس تاریخ کو اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے عالمی منشور کی سالگرہ منائی جاتی ہے، یعنی انسانی حقوق کا عالمی منشور کب منظور ہوا تھا؟ تو یہ منظور ہوا تھا 10 دسمبر کو۔ ٹھیک ہے جی، سو ہر سال 10 دسمبر کو اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کی۔ نمبر 8 دیکھیے، گرفتاری کی صورت میں شہری کو مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کب؟ 24 گھنٹے میں، یعنی اگر پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو پولیس پابند ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو جج کے سامنے پیش کرے، اور پھر جج فیصلہ کرے گا گرفتاری جائز تھی یا ناجائز تھی۔ نمبر 9 دیکھیں، اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا عالمی منشور منظور کیا گیا، کب منظور کیا گیا؟ سال 1948 میں۔ اور آخری سوال ہے کہ ایک قول دیا گیا ہے کہ ماؤں نے انہیں آزاد جنا تو تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ فرمایا تھا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا چیپٹر 4 کمپلیٹ ہوا۔ میں نے بیٹا کوشش کی کہ ایک ہی ویڈیو میں پورا چیپٹر کور کر دوں۔ ویسے بیٹا یقیناً آپ جانتے ہیں آپ کی اس چینل علم و ادب پر ہر ٹاپک کی تفصیلی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ہر ٹاپک کی الگ الگ تفصیلی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں نے ایک چیپٹر میں ایک لیکچر میں پورا ایک چیپٹر کور کیا۔ یہ چیپٹر 4 ہے، اس سے پہلے 3 چیپٹرز ہو چکے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے آپ نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو بیٹا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے اس چینل کو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں ترقی دے۔ اللہ حافظ۔